अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कोहिनूर एट 9 में खुश आमदीद। मैं हूं तहमीना शेख। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में आपकी मुलाकात एक ऐसी पर्सनैलिटी से हम करवाएंगे जो कि मल्टी टैलेंटेड हैं। आर्मी की हम बात करें तो आपको पता है कि आर्मी के लोगों को पाकिस्तानी अवाम बड़ा पसंद करती है। बहुत से लोगों की ख्वाहिश होती है आर्मी में जाएं, हालात और सूरत हाल या मेरिट या मार्क्स या फिर इसके अलावा और कोई प्रॉब्लम बन जाए और वो आर्मी में ना जा पाएं तो वो सारी जिंदगी की ख्वाहिश जो है वो एक अंदर रह जाती है। और वो लोग जो जाना चाहते हैं और अपने मकसद में कामयाब भी हो जाते हैं और अपनी जिंदगी आर्मी के साथ गुजारने के बाद जब रिटायर होते हैं तो उस टाइम उनके क्या तासुरात होते हैं, इस पर मैं चाहती हूँ कि आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। और रिटायर होने के बाद जो मेजॉरिटी मैंने देखी वो ये होती है कि बिजनेस कर लेते हैं, किसी अच्छी मल्टी नेशनल कंपनी को ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन आज के प्रोग्राम में जो पर्सनैलिटी हैं उन्होंने रिटायर होने के बाद एक नई राह को चुना। उस राह को क्यों चुना, उसमें क्या इंटरेस्ट था, इस पर मैं चाहती हूँ कि आज के प्रोग्राम में जरा हम एक्सपोजर देखें कि वजह क्या थी, अट्रैक्शन क्या थी, ऐसी क्या ख्वाहिश थी जो आपने कहा कि भाई रिटायर हो गया हूँ और अब मुझे ये ज्वाइन करना है और मैं इसमें काम करूंगा। और माशाल्लाह उसमें काम भी किया और उसमें नाम भी बनाया। जनाब, वो है शोबा मॉडलिंग, एक्टिंग। इसके साथ साथ अगर हम बात करें फैशन शोज की, उसमें काम किया, मिनी फिल्म्स में काम किया, अपना नाम बनाया। मेरे साथ इस टाइम स्टूडियोज में मौजूद हैं लेफ्टिनेंट कर्नल औरंगजेब मिर्जा, रिटायर्ड। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। तहमीना, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसे हैं कर्नल साहब? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। डर के बैठना है कि सही सही बैठना है? नहीं, खुल के बैठे हैं आप। कोई चिल माहौल है। अच्छा, चिल माहौल है, जबरदस्त हो गया। अच्छा, मुझे ये बताइए कर्नल साहब, माशाल्लाह से इतनी अच्छी फील्ड आपकी जिसमें आपने काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह अपना नाम बनाया, 20 साल का अरसा आर्मी को दिया, सर्व किया आर्मी में। क्या फीलिंग्स थी, कैसा पाया, वो किस्सा मुख्तसर सा जरा सुना दें जो 20 साल गुजारे। बस जी, आर्मी से तो बेहतर कोई प्रोफेशन नहीं। मैं हमेशा ये मेंशन करता हूँ, जो कुछ मैं हूँ मैं आर्मी की वजह से हूँ। जो कुछ मैंने फौज में सीखा वही मैं अब यूटिलाइज कर रहा हूँ। बिकॉज देखें, अगर आप प्रोफेशंस के तौर पे देखें तो टोटली डिफरेंट प्रोफेशन है। आर्मी कहाँ और मीडिया कहाँ है, 180 डिग्रीज ऑपोजिट चीजें हैं। टोटली ऑपोजिट है। लेकिन अगर आप ग्रूमिंग की बात करें, आप डिसिप्लिन की बात करें, आप बातचीत करने का अंदाज, मैं तारीफ अपनी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर मुझे लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं या थोड़ा बहुत काम मिलना शुरू हो गया है, अब मिल रहा है, लोग अगर पसंद कर रहे हैं, तो मैं कहूँगा इसका सेहरा भी फौज को जाता है कि वहाँ जो चीज़ें, जो क्वालिटीज़ मैंने वहाँ पे सीखी या उन्होंने जो मुझे सिखाई, वो अब मैं एक टोटली डिफरेंट शोबे में इस्तेमाल कर रहा हूँ। और क्योंकि देखिए, ये तो बेसिक क्वालिटीज़ होती हैं जो कुछ थोड़ी बहुत होती हैं, बाकी इनकलकेट करनी पड़ती हैं। ठीक है, तो उस शोबे ने वो इनकलकेट की मेरे अंदर और वो मैं यूटिलाइज कर रहा हूँ। तो मैं तो आई ओ एवरीथिंग टू द आर्मी। और मेरे कुछ पर्सनल इश्यूज थे जिनकी वजह से मुझे अर्ली रिटायरमेंट लेना पड़ी। ठीक है, 20 ईयर्स के बाद। लेकिन अगर वो ना होती तो आई वुड हैव लव टू स्टे इन द आर्मी। और देयर इज नो बेटर, व्हाट जो एक सेटिस्फैक्शन होती है दैट यू डूइंग समथिंग फॉर योर कंट्री, आई थिंक उससे बेहतर तो कुछ है ही नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई हैड द मोस्ट अमेजिंग टाइम। फौज में बहुत अच्छा टाइम गुजरा और अभी भी आई एम इन टच। ऑब्वियसली फौज तो जी मेरी जिंदगी है, जिसने जीना सिखाया। हाँ। तो उनके बिल्कुल मेरा कांटेक्ट है अपने फ्रेंड्स के साथ, आर्मी में अदरवाइज भी, तो वो तो रहेगा जी सारी उम्र, जब तक मैं आखिरी सांस है इंशाल्लाह फौज मेरे साथ है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए औरंगजेब साहब, माशाल्लाह से 20 साल का अरसा बहुत टाइम होता है, बच्चा पैदा होकर जवान हो जाता है जो आपने आर्मी में सर्व किया है। हमारे न्यू कैंडिडेट्स आने वाले जो आर्मी को ज्वाइन करना चाहते हैं, जिनकी ख्वाहिश है, जिनकी फैमिली की ख्वाहिश है, जिनकी अपनी ख्वाहिश है, उनसे क्या अपना तजुर्बा शेयर करेंगे कि जिसने एकेडमीज को ज्वाइन करना है, टेस्ट दिया है, यकीनन मेरिट पर आते हैं तमाम के तमाम लोग, उनको अपने आप को मेंटली तौर पर, फिजिकली तौर पर क्या क्या तैयारी पहले कर लेनी चाहिए ताकि उनके लिए आसानी हो सके? बिल्कुल, इसके लिए जी मैं ये कहूँगा कि फौज एक ऐसा इदारा है जिसमें आपका ट्रू पोटेंशियल जो है वो सामने निकलता है। ये वाहिद इदारा नहीं कहूँगा, ऑब्वियसली और इदारे भी होंगे, लेकिन जिस इदारे को मैं जानता हूँ पर्सनली, आई वुड से कि ये एक ऐसा इदारा है जहाँ पे सिलेक्शन ऑन मेरिट होगी। कोई एक इंसान सिलेक्शन वाला नहीं होता, एक कंप्लीट पैनल होगा। आप खुद मेहनत करें, आप उसके लिए फिजिक्स, मैं आपको बताता हूँ किस तरह मेहनत, फिजिकल मेंटल दोनों। इसकी प्रिपरेशन के लिए इंटर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड बना हुआ है जिसके लिए आप तैयारी करते हैं। आप उसके अंदर बुक्स हैं, आराम से मिल जाती हैं, आप उसके अंदर से आप तैयारी करें।
اس میں ڈفرینٹ کویشچنس ہوتے ہیں بیسیکلی ٹو سی کہ آپ ہاؤ انٹیلیجنٹ آر یو. آئی ایم ناٹ سیئنگ ایوری بڈی ہیز ٹو بی ویری سپر جینیس اور سپر انٹیلیجنٹ. ہاں سپر ہونا ضروری نہیں ہے. دیکھیں ہر انسان, میں ہمیشہ کہتا ہوں ایون فار ماڈلنگ کہ اللہ نے ہر انسان کو خوبصورت پیدا کیا ہے. بالکل کیا ہے. وہ آپ اپنے آپ کو پروجیکٹ کس طرح کرتے ہیں, اپنے آپ کو آپ پیش کس طرح, ناٹ پیش از اے رانگ ورڈ, بٹ آپ اپنے آپ کو پریزنٹ کس طرح کرتے ہیں, ہاؤ یو پریزنٹ یور سیلف از واٹ ول میک دا ڈفرنس. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو عقل دی ہے, آپ اس کو کس طرح استعمال کرتے ہیں, کہاں استعمال کرتے ہیں, از واٹ ول میک دا ڈفرنس. تو تیاری تھیریٹیکلی کریں, فزیکلی کوئی سپرمین ہونے کی ضرورت نہیں ہے فوج میں سلیکشن کے لیے, لیکن جو بے منیمم ریکوائرمنٹس ہیں فزیکل فٹنس کے وہ ہونا لازمی ہے کہ بچہ جو ہے وہ اتنا فٹ ہو, کیونکہ دیکھیں فوج کے اندر آپ نے اپنے ملک کا دفاع کرنا ہے. جو آفیسر جوان جے سی او خود اتنا کمپیٹنٹ اتنا اسٹرانگ ہوگا تو اپنے ملک کی دفاع کر سکے گا. تو اس لیے یہ کرائٹیریاز ہر بچے میں دیکھے جاتے ہیں کہ وہ کیا اس لیول پہ پورا اتر رہا ہے کہ نہیں, اور سلیکشن اس کے لحاظ سے ہوتی ہے. اس لیے اس میں نہ سفارش چلتی ہے نہ کوئی ہوگا کہ جی اس کا بچہ ہے تو وہ ہو جائے گا. جنرلز کے بچے نہیں کئی ہوتے کیونکہ ان کا دیکھا جاتا ہے کہ مے بی ان میں وہ پوٹینشیل نہیں ہے. ایک تھیلی والے کا بچہ بھی سلیکٹ ہو سکتا ہے اگر اس پہ پوٹینشیل ہے. سو اٹ بیسکلی ڈیپینڈس آن دا پوٹینشیل, اور اس کے لیے تیاری کرنا لازمی ہے. ٹھیک ہے, اور اس سے بہتر کوئی پروفیشن ہے ہی نہیں. اچھا, ان کی ٹریننگز بڑی سخت ہوتی ہیں. یہ تو بالکل ہے جی, اس میں گلیشیئرز پہ ڈیوٹیاں, 2 سال جو ٹریننگ کے تھے وہ میں اگر اب یاد کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں یار کیا کچھ ہم نے کیا ہے, یہ کیا ہے, اٹس این اچیومنٹ. کئی لوگ بھاگ گئے میرے ساتھ کے, کچھ لوگ تھے جو نہیں کمپلیٹ ہی ٹریننگ ہی کمپلیٹ نہیں کر سکے. بیکاز اگین دیکھیں پاکستان ملٹری اکیڈمی کے اندر ہر جگہ سے ہر طرح کے لوگ, ہر طرح کے بچے آتے ہیں. کوئی ایک فلتھی رچ کسی بزنس مین کا بیٹا بھی ہوگا, کوئی ایک مزدور کا بیٹا بھی ہوگا, کیونکہ ان میں پوٹینشیل تھا تو وہ سلیکٹ ہو گئے. ٹھیک ہے, لیکن ایک جنرل کا بیٹا بھی ہوگا, ایک جے سی یو کا بیٹا بھی ہوگا, لیکن انہوں نے وہاں پہ سب کو ٹرین کرنا ہے اور ایک طرح سے کرنا ہے. سو دے بریک ایوری بڈی فرسٹ, سب کو توڑتے ہیں پنشمنٹس دے کے, ریگرس چیزیں کروا کے, ٹریننگز کرا کے ان کو توڑتے ہیں, اور پھر ان کو اکٹھا امیلگمیٹ کر کے ایک سانچے کے اندر ڈالتے ہیں تاکہ جب پی ایم اے سے نکلیں تو سب ایک طرح کے فرمے میں ایک طرح کے لوگ نکلیں. تو اس لیے ٹریننگ ان کو ٹف کروانی پڑتی ہے اس وجہ سے, اور اس پورے پروسیس کے اندر سے جو گزر جاتا ہے پھر وہ ایک کندن بن کے نکلتا ہے, تو وہ پھر آبویسلی ریزلٹس دیتا ہے. فوج نے جس طرح میں نے کہا اپنے ملک کو دفاع کرنا ہے, تو وہی جو کندن نکلتے ہیں وہی پھر دفاع کر پاتے ہیں. کوئی ایسا واقعہ ہمارے ساتھ شیئر کریں جو آپ کو خود نہیں بھولتا, آپ کی ٹریننگز کے دوران کبھی پنشمنٹ ملی ہو, صبح جلدی سو کے نہیں اٹھنا, انہوں نے تو کہنا ہے اٹھو بھائی, کیوں نہیں اٹھنا, یہ کہاں لکھا ہے کہ آرمی میں آ کے نہیں اٹھنا. وہاں تو ایک لمبی لسٹ ہے, میں آپ کو بتانا شروع کروں گا تو گھنٹہ تو بہت کم ہے. یہ تو ہم پورا مہینہ بیٹھے رہیں گے. جب یہ سوچا ہو کہ نہیں اب ریزائن دے دوں, یہ بڑا مشکل کام ہے, ابا جی نے کہاں بھیج دیا؟ ناٹ ایٹ آل, وہ تو میں نے ایک دن بھی الحمدللہ میرے ذہن میں کبھی خیال نہیں آیا. اچھا, کہ میں وہی بات ہے, بڑوں کی جو باتیں ہوتی ہیں نا وہ بڑی اچھی باتیں ہوتی ہیں, اور بڑوں کی باتیں بچوں سننا چاہیے, عمل کرنا چاہیے, بہت ضروری ہے. بیکاز بڑوں کی باتیں جو ہیں اوور اے پیریڈ آف ٹائم اپنے ایکسپیرینس سے, اپنے نالج سے بیسڈ ہوتی ہیں. بالکل صحیح. تو جب میں پی ایم میں جا رہا تھا تو ایکسائٹیڈ تو تھا, لیکن تھوڑا سا ایک فیئر اس وقت تھا کہ یار کیا ہوگا, ایک نئی جگہ, ایک 17 سال کا بچہ, پہلی دفعہ, میں ٹپیکل ممی ڈیڈی بچہ تھا, پروٹیکٹڈ بچہ, ماں باپ کا لاڈلا بچہ, spoiled is the right word. So I was a typically spoiled brat at home. HSN سے نکلا اور وہ ایک اور فریم آف مائنڈ ہوتا ہے اور فوج میں جاتے ہوئے. So I was a bit concerned کہ یار پی ایم میں جا رہا ہوں, کیا ہوگا, کیسے ہوگا. So میری والدہ نے مجھے کہا کہ بیٹا تم بس سوچو تم ایک پکنک پہ جا رہے ہو. Now it's a very strange thing to say, پی ایم میں جا رہا ہوں اور ملٹری اکیڈمی میں جا رہا ہوں. تم نے کہا تم سوچنا تم ایک پکنک پہ جا رہے ہو, ٹیک ایوری تھنگ ایز پکنک. اینڈ آئی ایم ناٹ لائنگ اباؤٹ اٹ, میں آن ایئر کہہ رہا ہوں آپ کو, میں نے واقعی وہ جو 2 سال تھے نا, میں نے پکنک سمجھ کے کیا. پنشمنٹ مل رہی ہوتی تھی, برے حال ہوئے ہوتے تھے, اور میری ہنسیاں, میری پوری پلٹون کی ہنسیاں نکل رہی ہوتی تھیں. ایک میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں.
وہاں پہ ایک پنشمنٹ ہوتی ہے, گورکھا کہتے ہیں اس کو. اچھا ٹھیک ہے, وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ گورکھا پوزیشن, وہ ہوتا ہے کہ آپ نے سر کے بل سر رکھ کے ہاتھ پیچھے باندھ کے, آپ سمجھے پہلے آپ پش اپ پوزیشن میں گئے, پھر آپ نے ہاتھ پیچھے باندھ لیا اور اپنے سر نیچے رکھ لیا, تو آپ کا سر نیچے لگا ہوا ہے اور آپ کے پاؤں لگے ہوئے, گھٹنا بھی ہوا میں ہے اور ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے, تو سارا پریشر جو ہے وہ سر پہ آ رہا ہے. تو جو کارپورل تھا اس نے ایک جگہ ایسی گورکھا پوزیشن بنائی جہاں پہ نیچے وہ بجری تھی, تو کافی دیر ہو گئی, تو میرے وہ زخم ہو گیا. تھوڑی دیر بعد میرے مطلب گر گیا, نہیں سسٹین ہو رہا تھا, تو میں نے دیکھا تو خون نکل رہا تھا, تو میں نے کہا لا جی چھٹی ہو گئی, اب تو عیاشی ہوگی. میں بھاگا گیا, میں نے کہا سر مائی ہیڈ از بلیڈنگ. دیکھے کہتا ہے پاس از اسٹل ناٹ کمنگ, گو بیک انٹو پوزیشن. میں نے کہا بیڑا تر جائے تھے, پاس نکلوا کے چھڈے گا. باقی شغل تھا یار, بڑا مزہ آیا, آئی ہیڈ اے لولی ٹائم. میں بھی یاد کروں اسی زخم کے ساتھ پھر سے وہی آپ نے ٹریننگ کو, دیکھیں یہی ٹریننگ ہے, بیکاز آپ نے اپنے آپ کو سسٹین کرنا ہے, آپ نے اپنے آپ کو اسٹرانگ کرنا ہے. تو دیٹ از جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ جی آپ اگر جم جاتے ہیں تو 15 ریپس کے بعد اثر پڑنا شروع ہوتا ہے, جب آپ کی بس ہو رہی ہوتی ہے, جب آپ کی بس ہو جاتی ہے نا اس کے بعد اثر پڑتا ہے. اسی طرح جب آپ گر جاتے ہیں, آپ کی بس ہو جاتی ہے, اس کے بعد بھی اگر آپ وہی چیز کنٹینیو کرتے ہیں, فرق وہاں پڑتا ہے, لرننگ آپ کی وہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے. سو دیٹ از واٹ دے ایکچولی انشور, دے وانٹ ٹو ٹیچ اس دیٹ کہ اب تمہاری ٹریننگ سٹارٹ ہو رہی ہے. سو اینڈ دیٹ پیڈ آف, مطلب وہاں سے پھر بیکاز اس کے بعد آپ کی موٹیویشن, اس کے فزیکل آپ کی وہاں پہ کیپیسٹی ختم ہو گئی, اب اس کے بعد آپ کی سسٹیننس جو ہے وہ آپ کی مینٹل اسٹرینتھ آپ کو وہاں پہ کھڑا کرے گی, وہاں پہ اسٹرانگ کرے گی. اینڈ دیٹ از واٹ دے ایکچولی وانٹ ٹو ٹیک آؤٹ فرام ایوری بڈی. وہ سب کی نکالنا چاہتے ہیں کہ ہاں یہ نکالو, تو وہ دیٹ از ہاؤ دے ٹرین. اینڈ الحمد للہ آئی ناؤ فیل, اب اس پوزیشن میں آ کے میں کہتا ہوں کہ یار ان پی ایم اے کی سے بیسٹ ٹریننگ کسی ادارے کی نہیں ہو سکتی. میں آئی کین وداؤٹ سیکنڈ تھاٹ ٹو اٹ, آئی کین سے اٹ آؤٹ لاؤڈ کہ یار جو پی ایم اے کی ٹریننگ ہوتی ہے نا وہ بیسٹ ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, آرمی کے ساتھ آپ نے ماشاءاللہ سے کامیاب وقت گزارا, اور وہاں سے آپ جب ریٹائر ہوئے تو ریٹائرمنٹ کے ٹائم کیا تاثرات تھے, کیا فیلنگس تھیں اپنے بیچ میٹس کے ساتھ, کیا کیا باتیں شیئر کی تھیں؟ یقیناً آپ نے اچھی باتیں ہی شیئر کی ہوں گی اور اچھے تھاٹس آپ نے شیئر کیے ہوں گے کہ یقیناً یہاں سے جانے کے بعد بھی میں آپ کے ساتھ رابطے میں رہوں گا, کانٹیکٹ میں رہوں گا. یہ وہ چیزیں جنرلی جو یقیناً کرتے ہی ہیں تمام آفیسرز, اور اگر ہم لوگوں کو دیکھ لیں تو ہم لوگ بھی کریں. مطلب جب بھی کوئی شخص کسی بھی چیز کو چھوڑ کے جاتا ہے تو وہ نیک تمناؤں کے ساتھ چھوڑ کے جاتا ہے. میں وہ فیلنگز جاننا چاہ رہی ہوں جو قدرتی طور پہ انسان کے اندر ابھرتی ہیں. دیکھیں جی, دو وقت جو ہے وہ انسان نہیں بھولتا, ایک بہت اچھا گزرا ہوا وقت اور ایک بہت برا گزرا ہوا وقت. بالکل ایسے ہی ہے. تو میرے تو وہ 20 سال جو ہیں وہ گولڈن پیریڈ تھا لائف کا. اور obviously فیلنگ اس وقت سیڈنس کی تھی کہ ایک ایسے ادارے کو آپ خود چھوڑ کے جا رہے ہیں, جبکہ میرا کیونکہ آئی واز ڈیو فار پروموشن اس کے بعد, اور میں نے جب ریزائن پٹ اپ بھی کیا ارلی ریٹائرمنٹ کے لیے ایکچولی, تو میرے ڈپٹی ایم ایس نے مجھے کہا میں چپیڑ ماروں گا اتنی زور کی کہ بوتھا ٹوٹ جائے گا تمہارا, تو اٹھاؤ پیپرز اور بھاگ جاؤ یہاں سے, کوئی تم لیٹ نہیں کرنا, تم ابھی یو آر ڈیو فار پروموشن, تم کیسے کر رہے ہو. پھر میں نے ان کو ایکسپلین کیا اپنے ریزنز اور جو وجہ تھی, کیونکہ میں نے کہا پرسنل ایشوز کچھ تھے جس کی وجہ سے کرنا پڑا. اینڈ دین وی ایکچولی ہیڈ ٹو شفٹ ٹو UK, اسی کچھ میڈیکل کنسرنس تھے. تو میں نے جب ان کو پورا ایکسپلین کیا تو پھر ہی سیڈ کہ اچھا یہ تو میں اس پہ نہیں کچھ کہہ سکتا ہوں, ادروائز you should have continued and you would have done very well in the army. لیکن وہی بات ہے جی, انسان سوچتا بہت کچھ ہے, پلان بہت کچھ کرتا ہے, لیکن ہوتا ہوا جو اللہ نے پلان کیا ہوا ہوتا ہے. بالکل. تو میری قسمت میں وہاں تک ہی جرنی تھا آرمی کے ساتھ, لیکن تو اس لیے چھوڑتے ہوئے دکھ obviously ہوا کہ جا رہا ہوں, لیکن obviously مجھے یہ پتا تھا کہ irrespective کہ whether میں وردی میں ہوں کہ نہیں ہوں, فوج نے میرے 20 سال جو کچھ ڈال دیے میرے اندر وہ رہے گا, اور جو ایک رشتہ فوج کے ساتھ ہے وہ ہمیشہ ساری عمر تک رہے گا. میرے ساتھ جی لیفٹنٹ کرنل کا رینک ہے, ساری عمر کے لیے رہے گا, بیکاز اٹ از پارٹ آف می, آئی ایم پارٹ آف دا آرمی irrespective whether I am wearing uniform or not. میں فوج کا حصہ ہوں اور انشاءاللہ ہمیشہ رہوں گا. تو وہ ایک خوشی تھی کہ جی کوئی بات نہیں, وردی نہیں بھی پہنوں گا تو فوج کا حصہ تو ہوں نا. تو وہ اس لیے پھر وہ دوسری بات یہ کہ جی میں بلیو کرتا ہوں کہ ڈپریشن یا افسوس چیزوں پہ نہیں کرنا چاہیے. جو ایک چیز ہو گئی ہے یا ہو رہی ہے اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے بولڈلی اور موو آن انٹو لائف. آپ اس کو چیز کو لے کے بیٹھ نہیں سکتے, آپ اس کو دھاڑے مار کے پٹ بھی لیں گے,
you know, if you have to do हासिल something, हसूल कुछ नहीं कुछ भी होगा। नहीं है, सवाए रो पिट दुख के भी के। करना है, खुशी हाँ। से भी करना है, तो फिर खुशी से करें, हंस के करना। हंस के कर लें, तो बिल्कुल इसलिए सही। फिर गुड, अल्लाह का शुक्र। अच्छा जनाब, ये तो सारा सफर हो गया, जर्नी हो गया आपका आर्मी का। जी। आर्मी ज्वाइन क्यों की थी? अपना शौक था या वालिदैन का शौक था? मैंने आपको बताया ना जी, मैं एक बहुत स्पॉइल्ड बच्चा था। मैं अपने बहन भाइयों में सबसे छोटा हूँ, लाडला भी था, अब भी हूँ मैं। अपने बहन भाइयों का, वालिदैन का इंतकाल हो चुका है, लेकिन बहन भाइयों का भी लाडला हूँ। अच्छा। और अभी भी काफी हद तक स्पॉइल्ड हूँ। अच्छा। तो एक इटसोनियन स्पॉइल्ड बच्चा तो कहता है बट ठाठे मारू मैं, यू नो, याशियां पटूं, भागता फिरता रहो, मुझे कोई पूछे ना। अच्छा। तो वालिद साहब तो मैंने कहा था बड़े समझदार होते हैं और उनका एक्सपीरियंस होता है, बड़े तो बड़े होते उनको हैं। पता था इसको डिसिप्लिन करना बड़ा जरूरी है। ऐसने जलील करने मैंने कहा चल तू पुत्र तू ते फौज जा। अच्छा। सो ही एक्चुअली वांटेड मी टू जॉइन। ओके। मैंने तो लुडियां डालते हुए अप्लाई कर दिया और हो गया। और वो हो गया। मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि सिलेक्शन हो जाएगी। मैं तो पार्टी टाइम में गया। हाँ। तैयारी की, वैसे ये नहीं कि नहीं की, तैयारी की क्योंकि मुझे था कि यार अब एक चीज करनी है तो फिर अटेम्प्ट सही होनी चाहिए, यू नो, हाफ हार्टेड नहीं। तो भाग दौड़ भी की, फिजिकल फिटनेस भी थोड़ी बहुत कोशिश की, थ्योरेटिकल भी तैयारी की, तो टेस्ट दिया तो सिलेक्ट हो गया। तो जब मैंने अबू को दिया पेपर कि जी वो ये उन्होंने दिया, मैंने खोला भी तो देखे थे ओए हो गया, मैंने कहा है सिलेक्ट हो गया। तो या इट वाज अ सेंस ऑफ अचीवमेंट कि अच्छा इसका मतलब, सो दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई रियलाइज कि यार मेरे में तो पोटेंशियल है, अगर फौज ने मेरे में कुछ देखा है तो कुछ तो है। तो पीएमए का टाइम वाज वंडरफुल। और वो अम्मी की बात भी सहन में थी कि अम्मी ने कहा है और अब तो करना है। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह आर्मी का टाइम भी वाज अमेजिंग। अल्लाह का शुक्र है कि पोस्टिंग्स मुझे यूनिट बहुत अच्छी मिली, फिर कमांड मैंने 2 रेजिमेंट्स को किया। अच्छा, आर्मी के ऑफिसर्स की जहां पर हम लाइफ की स्टोरी को डिस्कस करते हैं ना, तो यकीनन आपने भी ऐसी बहुत सी स्टोरीज सुनी होंगी, बल्कि देखा होगा। हमने तो सुनी है, आपने देखा होगा कि आर्मी के जो ऑफिसर्स होते हैं जब उनकी ड्यूटीज लगती हैं, जब उनकी ट्रांसफर होती है, तो यकीनन फैमिली होती है, फैमिली के साथ बीवी है, माँ है, बहन है, बच्चे हैं, उनको छोड़ के जाना, फिर अपनी ड्यूटी को करना। और समटाइम्स ये ख्वाहिश होती है कि बेटा बेटी बुला रहे हैं या बेगम बुला रही है या अम्मा बुला रही है, मैं जाऊं, लेकिन ड्यूटी इज ड्यूटी, तो वहां रहना पड़ता है, उसको आपने सफर करना है। जी मैं नहीं आ सकता, आप लोग ट्राई टू अंडरस्टैंड और इसको मैनेज करें। वो बड़ा मुश्किल मरहला होता है। और अक्सर औकात आर्मी के ऑफिसर्स की हम कहानी सुने, लाइफ स्टोरी सुने, बच्चे भी पैदा हो जाते हैं लेकिन छुट्टी नहीं होती कि घर नहीं आना, क्योंकि ड्यूटी इज ड्यूटी। ऐसा टाइम भी गुजरा होगा इन 20 सालों में और बेशुमार मर्तबा गुजरा होगा और ज्यादा मिस किया होगा शादी के स्टार्ट के सालों को। जी ऐसे ही है? बिल्कुल ऐसे ही है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे ऐड इन करूंगा कि आर्मी ऑफिसर्स जिस तरह ट्रेन हो रहे होते हैं वैसे उनकी बीवियां और बच्चे भी ट्रेन हो रहे होते हैं। लेकिन उनको जरा मुश्किल लगता है। नहीं, वो एक्सेप्ट करते हैं। लेडीज जो हैं, इनका लेडीज क्लब होता है जहां पे सीनियर लेडीज जो हैं, हाउस वाइफ्स कहते हैं, वो अपनी जूनियर जो ऑफिसर्स की वाइफ्स आती हैं उनको ग्रूम करती हैं। इट्स अ प्रॉपर प्रोसेस। मतलब ये आप अगर किसी ऑफिसर की वाइफ से मिलें तो आपको पता चलता है कि ये एक ऑफिसर की वाइफ है, क्योंकि उनकी ग्रूमिंग भी हुई होती है। तो उनको ये एक्सेप्टेंस पहले से होती है कि भाई मेरे मियाँ ने किसी फौज के काम से जाना है, जरूरी है। दे वुड एक्सेप्ट। लाइक मेरी, मैं अपना पर्सनल एग्जांपल दूं तो मेरी वाइफ इंग्लैंड से है, वो वहीं पैदा हुई, वहीं बड़ी हुई, तो शादी जब हुई तो तीसरी दफा पाकिस्तान वो आई थी। तो बिल्कुल ही एक डिफरेंट माहौल, नया माहौल था। लेकिन और मेरी पोस्टिंग थी भावलपुर, तो वो पहले 8 महीने हम लोग गेस्ट एक कमरे के अंदर रहे, और उसके बाद मैंने एक्साइज पे जाना तो 3 महीने के लिए, तो 3 महीने वो गेस्ट रूम के कमरे में अकेली रही। लेकिन शी हैड द मोस्ट अमेजिंग टाइम। वो मैं जब कॉल करूं तो पता लगे जी वो लेडीज इकट्ठी हुई हैं, पार्टी हो रही है। मैं जब फोन करूं कुछ इकट्ठी खवातीन, क्योंकि सब ऑफिसर्स गए हुए थे, सब लेडीज थी पीछे। तो वो उनका अपना लेडीज क्लब ज्वाइन उसने कर लिया। वो कभी कुछ कर रही हैं, कभी मैं को, यार तुम लोग तो एंजॉय कर रहे हो, लुटे में जा रहे हो, क्या कर रहे हो यार। मैंने इसको बड़ा कहा कि यार तू लाहौर चली जा, मतलब बिल्कुल उसका नया, मैं तो पार्टी कर रही हूँ, मैंने नहीं जाना। तो वो लेडीज जो है वो एक्सेप्ट करती हैं। इसी तरह बच्चे, मैं जब इंग्लैंड चला गया तो मेरी पिंडी पोस्टिंग थी लास्ट, जहां से मैंने रिटायरमेंट ली, और प्रेजेंट बॉडीगार्ड में मैं सर्व कर रहा था। तो हम इंग्लैंड चले गए और जब वापसी का सोच रहे थे तो मेरी बीवी ने कहा कि यार पहले बच्चों से भी पूछ लें कि हमने वापस जाना है अगर, तो बच्चों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। तो मैं स्कूल छोड़ने जा रहा था उनको, तो मैंने बच्चों से कहा, मैंने कहा यार अगर हम प्लान करें, सोचें पाकिस्तान जाने का, अभी वो लास्ट पोस्टिंग पिंडी की थी, तो मेरी बेटी थोड़ी बड़ी थी उस वक्त, तो उसको थोड़ा जहन में था पिंडी का वही माहौल, ऑफिसर्स, लेडीज, बच्चे इकट्ठे हो रहे हैं।
بیکاز آرمی میں سوشل لائف بہت زیادہ ہوتی ہے, لٹرلی روزانہ یا ہم کسی کی طرف گئے ہوتے تھے یا کوئی ہماری طرف آیا ہوتا تھا, اور یہ بھی نہیں کہ بہت تنخواہیں زیادہ ہوتی تھی, ہم کم تنخواہ میں الحمدللہ بہت خوش تھے, کیونکہ سیٹسفیکشن یا کنٹینٹمنٹ لائف میں بڑا ضروری ہے, اور وہ آرمی آفیسرز اور ان کی بیویوں اور ان کے بچوں میں الحمدللہ کنٹینٹمنٹ بہت زیادہ ہے. اگر وہ روح افزا بھی پی رہے ہوں گے نا تو وہ اس میں وہ خوش ہیں, سموسے بھی اگر کھا رہے ہیں تو اس میں دیر ہیپی. 15 مہینے کی 15 کے بعد اگر پیسے ختم بھی ہو گئے نا تو ہم لوگ انجوائے کرتے تھے اس کو. ہم نے کبھی یہ نہیں کیا یار پیسے ختم ہو گئے اب کیا ہوگا, نہیں, اللہ کا شکر ہے الحمدللہ کرتے تھے. اور میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں, میں اپنے جتنے میرے جاننے والے تھے, اور یہ بیکاز دیٹس دا ٹرینڈ ان دا آرمی کے پیسہ ہر چیز نہیں ہے, خوشی ہے, اور اسی جتنا ہے اس میں آپ خوش اگر ہیں دیٹ از واٹ میٹرز. تو میں نے بچوں سے کہا کہ یار اگر ہم واپس چلے جائیں تو کیا ہوگا, تو میری بیٹی کہتی ہے بابا if I was given an option I will tell you to go back right now, pack our bags and go back to Pakistan. اچھا, ہاں وہ کہتی ہے I don't like it here, I like Pakistan, I want to go back. ٹھیک ہے, تو وہی کیونکہ اس وقت تو اس نے دیکھی فوج تھی, وہی اس کو سارا ذہن میں تھا, and she was loving it. تو بیٹا چھوٹا تھا, وہ اس کو اتنا نہیں اندازہ تھا, تو بیٹی تو was like hell bound. تو اللہ کا شکر ہے کہ جی ہمارا آرمی کا جو لائف ہے بڑی زبردست ہے. ٹف ٹائمز دیکھیں جی, آپ کسی بھی پروفیشن میں کام کرتے ہیں آپ کو ارن کرنا پڑتا ہے, آپ اسی طرح فوج میں بھی آپ کو ارن کرنا پڑتا ہے رسپیکٹ. لیکن فوج جو کچھ انٹرن دیتی ہے اس سے تو کوئی گیج نہیں ہے کہ آپ اس کو میجر کر سکیں کہ فوج آپ کے لیے کیا کچھ کرتی ہے. اور فوج ہر جگہ سپورٹ کرتی ہے آپ کو, ہر لیول پہ, پرسنل لیول کے اوپر پرسنل کوئی ایشو ہو جائے وہاں پہ سپورٹ کرتے ہیں. تو وہ تو مطلب I don't have the words, I become overwhelmed when I talk about the army. تو وہ تو جی زبردست. آپ نے جوائن کر لیا ماڈلنگ کو, آپ نے فیشن شوز کیے, آپ نے منی فلمز میں کام کیا, اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ایکٹنگ میں بھی کام کیا. جی اچھا یہ بتائیے کہ آرمی اور آرمی کے بعد یہ تمام شعبے جس میں آپ نے سرو کیا, آپ نے کام کیا اور آپ کر بھی رہے ہیں, کیوں, کیسے, شوق تھا؟ یہ بھی ہے جی, بڑی انٹرسٹنگ سی اسٹوری ہے یہ بھی. کہ ہوا یہ کہ 2018 میں میرے بھائی کو ٹرانسپلانٹ کی ضرورت تھی کڈنی کے, تو الحمدللہ I was the one to gift it to him. اچھا ماشاء اللہ. جی, تو ٹرانسپلانٹ امریکہ میں ہوا تھا کیونکہ میرے بھائی امریکہ ہوتے ہیں ایز اے ڈاکٹر, تو ہم لوگوں نے امریکہ جانا تھا. تو 21 جون 2018 کو ٹرانسپلانٹ ہوا, اور 24 کو والد کا میرے انتقال ہو گیا یہاں پہ پاکستان میں. ٹھیک ہے. تو مجھے ایک ریپینٹ رہ گیا کہ میں ان کو پراپر طریقے سے خداحافظ نہیں کر سکا, کیونکہ نہیں سوچا, بیمار تو تھے لیکن اس طرح کے نہیں تھے کہ پاس ہوئے. پر یہ خوشی تھی کہ چلو ان کو پتا لگ گیا تھا کہ جی ٹرانسپلانٹ ہو گیا, دونوں بچے ٹھیک ہیں الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے کہ ٹرانسپلانٹ ٹھیک ہو گیا الحمدللہ. کیونکہ 21 کو ہوا تھا, تو 3 دن کے بعد تو وہ ان کو پتا چل گیا تھا, تو وہ تھا. لیکن مجھے ایک ریپینٹ رہ گیا کہ میں خداحافظ نہیں کر سکا. تو when I came back تو میرے ذہن میں تھا کہ میڈیا میں کچھ کرنا ہے. تو میں نے ایک دوست کو کہا یار اس طرح میں نے کرنا, شوق تھا یا نہیں؟ شوق تھا, لیکن obviously پہلے پروفیشن کی وجہ سے, اور ویسے بھی, اور اب تھا کہ یار اب تو 20 سال کے, اب اس عمر میں کیا میں کروں, جو ایک ٹیبو میرے ذہن میں بھی تھا, یار اس عمر میں اب کیا میڈیا میں کروں گا, اس پہ تو لوگ چھوڑ دیتے ہیں whatever. تو میرے دوست نے کہا میں تیری کلپ بناتا ہوں, بھیجتے ہیں دیکھتے ہیں. تو اس نے اپنے فون سے ایک ویڈیو کلپ بنایا اور کہیں بھیج دیا. 3-4 مہینے گزر گئے, میں بھی بھول بھلا گیا, میں نے کہا بکواس کر رہا تھا ابھی, مجھے ٹرک کی بتی دکھا دی اس نے پیچھے. تو کچھ 3.5 مہینے کے بعد مجھے میسنجر پہ ایک میسج آتا ہے کہ بھئی ہم آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں, پچھلے مہینے سے آپ اپنا موبائل نمبر دیں, آپ کا کلپ دیکھا ہم نے. تو وہ MD پروڈکشن کی طرف سے میسج تھا. تو میں نے نمبر دیا, ساتھ ہی مجھے کال آ گئی, شرجیل ہے ان کی کال آ گئی کہ یار آپ کا ایک کلپ دیکھا تھا, آپ نے اپنی بارے میں سب کچھ بتایا سوائے اپنے موبائل نمبر کے. تو ہم آپ کو ڈھونڈ رہے تھے. تو ابھی میسنجر پہ احسن تالش ڈائریکٹر ہیں, انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ کانٹیکٹ کریں. تو انہوں نے کانٹیکٹ کیا کہ جی آپ ایک پرٹیکولر رول میں فٹ ہو رہے ہیں, تو آپ کرنا چاہیں گے ایکٹنگ. میں کہا جی لڈیاں ڈال رہا ہوں گا تو اسی بلاؤ دے صحیح. تو میں نے کہا جی آپ بتائیں آنا کب ہے, انہوں نے کہا کل آ جائے. میں نے کہا کل چھوڑے میں آج حکم کرو تسی. تو میں چلا گیا. تو وہ ایکچولی اسٹارٹڈ آف فرام ایکٹنگ. تو وہ ہم ٹی وی کا ڈرامہ تھا, اس کے اندر میں نے کام کیا.
اس کے فرسٹ بعد ٹائم کیا رول ملا تھا؟ میں جی وہ احد رضا میر کا ایک بڑا ہی خپتی اور کمینہ قسم کا چاچا بنا تھا. اچھا یہ دل میرا ڈرامہ ہے, اس کے اندر میں چاچا بنا تھا. تو وہ بلکہ جب وہ آیا آن ایئر تو میری بیوی کہتی ہے آئی ڈونٹ لائک یو اینی مور. میں نے کہا, میرا بیٹا کہتا ہے بابا آئی ڈونٹ لائک یو اینی مور, یو آر سو بیڈ. میں نے کیونکہ اس میں آج کا بچپن میں نا اس کو میں جھنجھوڑتا ہوں, مارتا کٹتا ہوں. اچھا, مجھے کہتا ہے آئی ڈونٹ لائک یو اینی مور. میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ ویری گڈ جاب. صحیح. تو اس کے بعد پھر میں نے فیشن شوٹ کیا فہد حسین کے لیے, وہ شاہ جیوے گانا ہے علی سیٹھی کا, اس کے اندر میں نے کام کیا. پھر وہاں سے مجھے آفرز آنا شروع ہو گئی. پھر 422 کے ساتھ میں نے کام کیا, باقی اور ایجنسیز کے ساتھ بھی, رائل ٹیگ وغیرہ کے ساتھ. پھر وہاں سے ماڈلنگ سٹارٹ ہو گئی, کمرشل سٹارٹ ہو گئے, پھر منی فلم سٹارٹ ہو گئی. تو پھر وہ کام پھر ایک چیز ہوتی ہے تو پھر آگے کرتے رہتے. بٹ ٹو بی آنیسٹ میں اب اپنا دیکھتا ہوں جو پہلا میں نے کام کیا تو میں دیکھتا ہوں یار آئی کوڈ ہیو ڈن اے لاٹ بیٹر. بٹ آئی تھنک دیٹس گڈ بیکاز آئی تھنک امپروومنٹ کرنے کے لیے آپ کو اپنے ایکسپٹ کرنا چاہیے کہاں کہاں پہ فالٹس ہیں, کیا فالٹس ہیں, اور ان کو بہتر کرنا چاہیے. اور یقیناً انسان کام کے ساتھ ساتھ ہی سیکھتا ہے. جی بالکل, پریکٹیکلی جب کرتا ہے تبھی غلطی بھی اپنی نظر آتی ہے اور تبھی اپنے آپ کو گروم بھی کرتا ہے اور بہتری کی طرف جاتا ہے. اچھا یہ بتائیے مجھے اورنگزیب صاحب کہ فرسٹ کریکٹر جو آپ کو ملا آپ نے یقیناً اس کو پرفارم کیا. فرسٹ ٹائم جب آپ ایکٹنگ کرتے ہیں نا تو آپ کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کیمرے کو فیس کرنا, آس پاس لوگ کھڑے ہوتے ہیں ان کو فیس کرنا, اچھا ان کے سامنے ڈائریکٹ بات کرنی ہوگی, ڈائریکٹ ڈائلاگ کرنا ہوگا, یہ تمام چیزیں بڑی مشکل لگتی ہیں کچھ لوگوں کو. آپ کو بھی مشکل لگی؟ ناٹ اٹ واز زیرو. احسن تالش تھے وہاں پہ ڈائریکٹر, باقی جو کیمرہ پہ تھے سب لوگ اتنے وہ فرینڈلی تھے اور اتنا اچھا ماحول تھا کہ مجھے تو فیل ہی نہیں ہوا کہ میں کوئی ایکٹنگ کر رہا ہوں. اور وہ مجھے کہتے اچھا ایسے ایسے یہ پڑھ لو کر لو, کیسے کرنا ہے بتاؤ کیسے کرو گے. اچھا. اینڈ وہ اور دوسری بات ہے اگین فوج کی ٹریننگ تھی. فوج میں ہوتا ہے جی ایک پبلک اسپیکنگ, پی ایم اے کے اندر آپ کو روزانہ ہر کسی نے کھڑا کر دیں گے, یہ گلاس اس پہ 5 منٹ کے لیے بولو. ٹھیک ہے. اب میں نے اسٹیج پہ کھڑے ہو کے 5 منٹ کے لیے گلاس اور پانی پہ بولنا ہے. میں نے جو بھی بولنا ہے میں نے بولتے رہنا ہے. میں 5 منٹ کے لیے آپ کیپ اسپیکنگ. تو وہ مجھے وہ شائنس تھی نہیں کہ کیمرے کے سامنے شائنس یا لوگوں کے سامنے بولنا, تو میں ویسے پہلے ہی کمفرٹیبل تھا. اور باقی جو تھوڑا بہت رہ گیا تھا وہ وہاں پہ جو لوگ تھے انہوں نے کمفرٹیبل کر دیا. تو اللہ کا شکر ہے. کتنی اٹیمپٹس میں ہو گیا تھا؟ میرا نہیں خیال کوئی زیادہ, 3-4 میں ڈیفینیٹلی لیس ایون. اچھا. وہ کیونکہ وہ ایک میں کرتا تھا, وہ کہتے تھے اس کو ایسے بھی آپ کر سکتے ہو, ایسے کر لیں. لائک جس طرح وہ اس میں ایک شاٹ تھا جس پہ اینڈ پہ نا میں بیلٹ کے ساتھ مارتا ہوں اس کو کمرے میں جا کے. تو میں نے جا کے فوجی موڈ میں نے تو فوجی زین ڈرل کر رہے ہیں, پاؤں مار رہے رائٹ لیفٹ, تو میں نے ٹھک ٹھک ٹھک, تو مجھے کہتے اورنگزیب آپ کیا کر رہے تھے؟ میں نے کہا میں بیلٹ مار رہا تھا. کہتے آپ نے اگر کسی کو بیلٹ مارے تو آپ فوجی طرح سے مارتے ہیں ٹھک ٹھک, آپ اس کو ہیپیزٹ کریں تھوڑا سا. صحیح بات ہے, جہاں زندگی گزاری پھر وہ عادت میں شامل تھی. تو وہ تو اس لحاظ سے, بٹ یہ کہ ادروائز اٹ واز اے لاٹ آف فن. بلکہ انہوں نے مجھے کہا کہ خیر وہ چلیں اچھے کمنٹس انہوں نے مجھے دیے. ہی واز ویری ہیپی ود اٹ کہ آئی وش کہ آپ پہلے مل گئے ہوتے تو کوئی ایک اور رول بھی آپ کو مل سکتا تھا, بٹ قسمت کی بات ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور اس پر کام آپ کا ابھی جاری بھی ہے؟ جی جی بالکل. ماڈلنگ بہت اچھی آپ نے کی ہے اور خواہش بھی رکھتے ہیں اس کی. ماڈلنگ کو کیسا پایا, ایزی یا مشکل؟ دیکھیں ایکٹنگ سے بہت ڈفرینٹ ہے. ماڈلنگ میں آپ نے سرخی پاؤڈر لگا کے پپو بچہ بن کے بس ایک آدھی آنکھیں چھوٹی کر لی, تھوڑا سا اینگل شینگل دے کے نا آنکھ شانک مار لی, پاؤٹ شاؤٹ کر لیا, اسمائل اسمائل دے دی تو وہ ماڈلنگ ہو جاتی ہے. ایکٹنگ از ڈفرینٹ. ایکٹنگ میں دے ڈونٹ کیئر اباؤٹ دا میک اپ اینڈ آل. ان کو نہیں فکر کہ بال اچھے بنے ہوئے کہ نہیں بنے ہوئے, وہ ایکسپریشن آپ کیسا دے رہے ہیں. تبھی تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جب میں اب اپنا میں نے دیکھا جو پہلا کام میں نے کیا تھا تو آئی ریئلائز کہ آئی کوڈ ہیو ڈن اے لاٹ بیٹر. لیکن obviously میرا پہلا پروجیکٹ تھا, میں نے بہت سا سیکھ لیا ہے. حالانکہ آئی تھنک میں اگر سوچوں ٹچ وڈ 1.5 سال کے لحاظ سے میں نے کافی کام کر لیا ہے. ٹھیک ہے. تو لیکن یہ کہ ناؤ آئی سی مائی ورک, تو آئی سی مائی سیلف کریٹیکلی کہ میں اس کو ایسے بھی بول سکتا تھا, اس پہ میں یہاں ایکسپریشن دے سکتا تھا. تو دس از لرننگ, یو نو وی لرن. بالکل. باقی منی فلم جو میں نے کی ان میں مجھے بڑا اچھا ایکسپوژر ملا. ماڈلنگ کی جہاں پر ہم بات کر رہے ہیں, میں نے آپ سے کوشچن کیا کہ ماڈلنگ کو کیسا پایا. ایک تو مجھے یہ بتائیے اور دوسرا یہ بتائیے کہ یقیناً ماڈلنگ کی اپنی ایک ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں بوائز کے لیے بھی اور گرلز کے لیے بھی. جی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ماڈلنگ کچھ لوگوں کو بہت مشکل لگتا ہے, جن میں لچک نہیں ہوتی, جن کو چلنا نہیں ہوتا, جن میں ادائیں نہیں ہوتی, جن کو یہ آنکھ شانک ٹیڑھی کرنی, چھوٹی کرنی, بڑی کرنی,
یہ کچھ نہیں ہوتا ان کے لیے, ماڈلنگ بہت مشکل چیز ہے. ہاں جی. تو آپ کے لیے کیسی تھی؟ آنکھیں شانکھیں مارنے کو بڑی بہت جی بڑی پریکٹس ہے, بڑی پریکٹس ہے. وہ ساری اسکرین پہ نکل رہی ہے. اچھا, یعنی یہ 17 ایئرس کی ایج سے سٹارٹ ہو گئی تھے کام؟ بڑا جی, میں کہتا ہوں دیکھیں جی, ایک آپ مجھے خود بتائیں, ہاں, ایک کپتان یا لیفٹیننٹ وردی میں ہو تو لڑکیاں تو مکھی کی طرح آتی ہیں. اچھا, یہ آپ کی رائے ہے. میری بیوی نے مجھے بڑا مارنا ہے ویسے. ٹھیک ہے, تو وہ پھر ویسے ہی چھاتی باہر اور نکل آتی ہے. تو اور ادائیں تھوڑی سی اور چال میں مستانہ پن اور آ جاتا ہے. ٹھیک تو ہے, یہ مستانہ پن کنٹینیوڈ تھا اتنے سالوں سے. اچھا, تو اب وہ میں اس کو استعمال کر رہا ہوں صحیح جگہ پہ. صحیح, زبردست. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ ماڈل کی جب ہم بات کرتے ہیں نا تو گرلز کی ریکوائرمنٹس اور ہیں اور بوائز کی ریکوائرمنٹس اور ہیں, لیکن ماڈلنگ میں آج کل اس طرح کے ڈریسز ہوتے ہیں دلہا کے, پارٹی ویئرز یا اس کے علاوہ ہم دوسرے ایونٹس کے جو ڈریسز ہیں ان کو دیکھیں ہم, کہ وہ عام روٹین میں آپ یوز نہیں کر سکتے. فار ایگزامپل اتنا فینسی ان کی ویسٹ کوٹس ہوں گی, اتنے فینسی اوپر وہ کیا ہوتے ہیں, جویلری آ گئی, کلا, وہ بڑے فینسی وہ جا رہا ہوتا ہے اور اتنا کام ہوتا ہے اس کے اوپر. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ جب ہم ان کے پینٹس کی بات کرتے ہیں تو وہ بھی پوری میچ میں. تو فار ایگزامپل کہ ایک دلہا ایک دلہن ہے, اب یقین کریں غور سے دیکھنا پڑتا ہے دلہا یہ داڑھی چھڑی دیکھیں تو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ اب تو جویلری, دلہوں کے اوپر جویلری. یار میں نے کل پرسوں دیکھا تھا, میں نے کہا یار یہ کیا چیز ہے جویلری, ایک جویلری کا برانڈ تھا, بٹ میرے دوست ہیں کیا, مجھے وہ اگر دیکھے گا تو بہت برا والا کہے گا. نام نہ لیجیے نا, ہم کچھ اور کہہ رہے ہیں, ہم نیچی کہہ سکتے ہیں. تو جہاں جویلری آئی تھنک تھوڑا سا زیادہ ہو گیا. دوسری بات ہے کہ آئی تھنک وہ جو ایک ہیومن ایک سائیکی ہوتی ہے نا کہ ٹو بی ڈفرینٹ, وہ کچھ تھوڑا سا آئی تھنک زیادہ ہو گیا. ٹھیک ہے, اٹس گڈ ٹو بی ڈفرینٹ بٹ بی ڈفرینٹ ان اے نائس وے. ہاں, یہ نہیں کہ وہ امبیرسنگ. ڈفرینٹ کریں جناب, بالکل کریں, لیکن اتنا کریں کہ جو اچھا لگے. بالکل اچھا. اور جہاں تک آپ ماڈلنگ کی بات کر رہی ہیں, مجھے بہت سے بچے کانٹیکٹ کرتے ہیں, obviously تھوڑا بہت کام جب کیا دیکھتے ہیں تو وہ سرچ کرتے ہیں انسٹاگرام کے اوپر اور وہ ڈھونڈ کے میسج کرتے ہیں کہ جی ہم بھی ماڈلنگ کرنا چاہتے ہیں, سجیسٹ کریں. آئی مسٹ آن ایئر ٹیل پیپل کہ بہت سے فراڈ مارکیٹ میں ہیں جو کہتے ہیں جی 30,000 یا 40,000 دے دو, میں تمہیں ماڈلنگ کرا دوں گا. ایک شوٹ کرواؤ سب سے پہلے. ہاں, شوٹ پہلے کراؤ پھر تم دیکھو تمہیں کہاں سے کام. وہ پلیز فراڈ ہیں سارے, کوئی اس طرح نہیں ہوتا. مجھے 3-4 کا تو میں آپ کو کہہ سکتا ہوں, مجھے یاد ہے جنہوں نے 30 سے 40,000 روپے دیے بھی تھے اور اس کے بعد ان کو کوئی کام نہیں ملا. ایجنسیز ہیں, ٹیلنٹ ایجنسیز ہیں, ان کو کانٹیکٹ کریں. بہت سی ہیں, لاہور میں ہیں بہت ساری. میں خود 422 کے ساتھ میں نے بہت کام کیا ہے, ٹاک شو بھی کیا ان کے ساتھ. میں نے ایک ٹاک شو بھی کیا ہے ڈپ اینڈ سپ کے نام سے. اچھا, تو وہ بھی ان کے تھرو. لائک ایجنسیز کو کانٹیکٹ کریں. ایجنسی جو ہے وہ 3,000 to 4,000 روپیز سے زیادہ نہیں چارج کرتے پورٹ فولیو کا. ٹھیک ہے, اگر اس سے زیادہ کوئی مانگ رہا ہے تو وہ فراڈ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اور وہ پورٹ فولیو بناتے ہیں اور وہ کلائنٹس کو پچ کرتے ہیں اور پھر کلائنٹ سلیکٹ کرتا ہے. دیٹ از اے پروسیجر, سیدھا بات ہے, سیدھا طریقہ ہے, جو ایک پراپر طریقہ ہے وہ فالو کریں اور اس کے تھرو کام بھی ملے گا, ایکسپوجر بھی ملے گا. باقی جی قسمت اپنی ہے, محنت ہے, قسمت ہے, اور اپنے آپ کو اپنا خیال رکھنا بڑا ضروری ہے. اب جس طرح میں اب صبح ورک آؤٹ کر کے آیا ہوں, اچھا, تو وہ ہر کسی کو اپنا خیال رکھنا بھی لازمی. یہ نہیں ہوگا کہ جی اپنا آپ چھوڑ دیں اور ایکسپیکٹ کریں کہ جی کوئی میرا آپ کچھ کروا دو. کوئی کچھ نہیں کرا سکتا, کوئی کچھ نہیں کرتا, کوئی نام خود کرنا. ہاں, اگر کوئی آپ کو کہیں فارورڈ ریکمینڈ کر بھی دے گا تو ایک دفعہ کر سکے گا, سیکنڈ ٹائم نہیں کر سکتا. سیکنڈ ٹائم اگلے نے بھی اپنا کام دیکھنا ہے. ہر کو دیکھیے جی, ہر کوئی اپنا انٹرسٹ دیکھتا ہے. ہر کسی نے اپنا برانڈ کو آگے سے بیچنا ہے. بالکل صحیح ہے. وہ اچھا چیز ہوگی تو بیچ سکے گا وہ, ورنہ اپنے بکے گا نہیں. نقصان تو کوئی نہیں کراتا. بالکل بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے, جیسے کہ ہم ماڈلنگ کی ریکوائرمنٹس کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ اب اس طرح سے ہو رہا ہے, اسی طریقے سے گرلز کی ہم بات کریں. یقیناً آپ نے ریمپ واکس کی ہوں گی, شوز کیے ہیں آپ نے ماڈلنگ کے حوالے سے. تو لڑکیوں کے بھی ایسے فراک ہوتے ہیں کہ لڑکی ادھر ہے, ٹیل ادھر ہوتی ہے. صحیح کہہ رہی ہے نا ایسا؟ تو کبھی ایسا گرے اور کبھی ایسا پاؤں آ گیا ہو, کبھی ایسا تو نہیں کیا؟ میں نے جو ریمپ پہ واک کیا تھا بہت سال پہلے, اچھا, اس پہ جو لڑکی تھی اس کو میں نے ٹویل کرنا. اچھا, اتنے کو ٹکرے بجی ہے نا ہماری کہ میں نے کہا پلیز 12 خود کر لو, میں نے نہیں کرنا, خود ہی ٹرن کر لو, میں اپنا علیحدہ سے تو دور ہوں گا, بیکاز یہ تو ہم گریں گے, سب کے سامنے بوتھا ٹوٹے گا, تمہارا بھی اور میرا بھی. تو ہم نے کہا نہیں یار یہ نہیں. تو ہاں, لیکن واقعی میں بلکہ بڑے شوق سے دیکھتا ہوں, وہ ایک یوٹیوب کے اوپر نا ایک ہوتا ہے
falls on this ramp. तो बस embarrassing. ٹھیک ہے. اچھا, گرلس کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اسکنی ہو, ہائٹڈ ہو, ان کے کٹس بڑے اچھے ہونے چاہیے, یہ ماڈل کی ریکوائرمنٹ ہے لڑکیوں میں. بوائز میں کیا ریکوائرمنٹ ہے؟ قد نارملی دیکھتے ہیں, قد ہو, فزیک اچھی ہو, سینہ شینہ چوڑا ہو, باڈی شاڈی بنی ہو, ڈولے شولے نکلے ہوئے ہوں. اچھا, وہ ماڈلنگ کے لیے یہ جنرلی کرائٹیریا ہے. بٹ اب یہ سلم سا ہو. جی بالکل, جنرلی یہ ہے کرائٹیریاز. لائک مجھے بہت سے اگر جو کانٹیکٹ کرتے ہیں, میں اپنی طرف سے جتنی ہمت ہوتی ہے, کوشش ہوتی ہے, میں ان کو ضرور بتاتا ہوں کہ بھائی تھوڑا سا اپنے آپ کو ایسے ٹھیک کر لو. لائک بچے ینگ, مجھے وہ جو کہتے ہیں آپ کو کام کیسے ملا, میں نے کہا پتر میں جس عمر میں آیا ہوں نا, میرا کمپٹیشن اپنی ایج کے لحاظ سے اپنے ان لوگوں کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے, تمہارا کمپٹیشن تمہاری ایج کے لحاظ سے لوگوں کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے, اگر 21-22 سال کا بچہ کوئی آ رہا ہے, میں نے کہا تم دیکھو کہ تمہاری ایج کے لحاظ سے جو لوگ ہیں وہ کتنے فٹ ہیں, کتنا اپنا خیال رکھا ہوا ہے, تو تھوڑا سا جم جاؤ, تھوڑا ورک آؤٹ کرو, تھوڑا اپنے آپ کو ٹھیک کرو, اپنا گروم کرو تھوڑا سا اپنے آپ کو, پھر اپلائی کرو. ٹھیک ہے, پھر آپ ایکسپیکٹ کرو کہ اگلا کام دے گا. کبھی ایسا کوئی ہیئر اسٹائل بنایا ہے جو آدھا فٹ اوپر چل رہا ہو؟ میرا تو ہمیشہ ہی ہوتا ہے. ہمیشہ ہوتا ہے, ابھی بھی بنا ہوا ہے اسپرے مار کے, کر کے, کیونکہ زیادہ تر ماڈلز کو دیکھا ہے کہ کھڑے ہوئے بال ہیں, اسپائکس ہیں, پتہ نہیں کیا. ہاں وہی بات ہے, ڈفرنٹ. اچھا جناب, آپ نے کڈنی ڈونیٹ کی, گفٹ کیا اپنے بھائی کو, جو بھی سچویشن تھی, جو بھی صورتحال تھی. پاکستان کی ہم بات کریں کانسیپٹ کی, تو پاکستان میں یہ کانسیپٹ ہے کہ اگر آپ نے اپنی کڈنی ڈونیٹ کر دی ہے کسی کو بھی, چاہے وہ آپ کا رشتہ دار ہے یا باہر کا کوئی ہے, آپ نے یہ کام کر دیا ہے, تو پھر اب آپ صحت مند زندگی نہیں گزار سکتے. یہ کانسیپٹ ہے ہم سبھی پاکستانیوں کا. آپ کے پاس ایکسپیرینس ہے, آپ گزار رہے ہیں, اپنا ایکسپیرینس شیئر کیجیے. بالکل, آپ 100% ٹھیک کہہ رہی ہیں. اور میڈیا میں آنے کا ایک تو شوق تھا, دوسرا آنیسٹلی اسپیکنگ ایک یہ جذبہ بھی تھا کہ میں نے لوگوں کو اویئرنیس دینی ہے, اینڈ تھرو دس پلیٹ فارم آئی ول گیو دا اویئرنیس. اور میں دے رہا ہوں, میں ہر فورم پہ جہاں مجھے موقع ملتا ہے میں آرگن ڈونیشن کی بات کرتا ہوں, کیونکہ لوگوں کو جاننا لازمی ہے کہ آرگن گفٹ کر کے آپ کی زندگی بالکل نارمل رہتی ہے. میں آپ کے سامنے ہوں, میں نے آپ کو بتایا میں بھی صبح ورک آؤٹ کر کے آ رہا ہوں. ٹرانسپلانٹ کے 3 months کے بعد میں نے جم جوائن کر لیا تھا, آئی واز رننگ. ٹھیک ہے, اور مجھے ایکچولی ایک لیڈی ڈاکٹر سے میری بات ہوئی, میں CMH گیا ٹیسٹ کرانے, تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کا کب ہے ٹرانسپلانٹ. میں نے کہا جی ہو گیا ہے. تو انہوں نے کہا آپ تو جم کے کپڑوں, میں نے کہا جی میں جم سے آ رہا ہوں. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کی فیملی میں کوئی دس گائے جو لیور ٹرانسپلانٹ ہونا تھا, اور ان کے پورے سرکل میں فرینڈس, فیملی, نو بڈی واز ولنگ کہ وہ ان کو لیور ٹرانسپلانٹ کے لیے اپنا لیور پارٹ دے سکے. اینڈ مائنڈ یو, لیور جو ہے اگر ٹرانسپلانٹ ہو بھی جائے تو وہ دوبارہ گرو کر کے فل لیور بن جاتا ہے. تو یہ بھی نہیں کہ کچھ حصہ کم رہ جائے گا, وہ بڑھ کے پورا بن جاتا ہے, واپس ہو جاتا ہے. جی, اور کڈنی کی اگر بات کی جائے تو اگر ایک ہیلدی کڈنی ہے اس سے پوری زندگی کمفرٹیبلی گزر سکتی ہے, کوئی وداؤٹ کمپلیکیشن. الحمدللہ مجھے ایک دن پین نہیں ہوا, مجھے ایک دن یہ نہیں فیل ہوا کہ میرے میں کوئی ڈفرنس ہے. جو پہلے تھا ایگزیکٹلی ویسے ہی ہے, کوئی فٹ, بلکہ میں زیادہ فٹ ہو گیا ہوں. اچھا, الحمدللہ. میں نے ماڈلنگ اس کے بعد اسٹارٹ کی ہے, اور میں بالکل فٹ ہوں. ایک خاتون نے مجھے کہا, میں ابھی کوئی پرسوں بھی ایک جگہ مینشن کر رہا تھا, میں ہر جگہ کرتا ہوں. اچھا, وہ جب بھی دیکھتی ہوں گی مجھے ضرور گالیاں دیتی ہوں گی, بٹ آئی ایکچولی ڈونٹ کیئر. اچھا, کیونکہ مجھے انہوں نے لکھنا تھا کسی ایک پروجیکٹ کے لیے, آرگن ڈونیشن پہ میں ان کو کہہ رہا تھا کہ آپ لکھیں. ٹھیک ہے, انہوں نے مجھے کہا نہیں جی, جس پہ میں کنونس نہیں ہوں میں وہ نہیں لکھ سکتی. میں نے کہا آپ کنونس کیوں نہیں ہے؟ ان کو نہیں پتا تھا کہ میں آرگن ڈونر ہوں. تو انہوں نے کہا دیکھیں جی, آرگن ڈونیٹ کر کے نا تو جی زندگی ختم ہو جاتی ہے. مجھے تہمینہ اتنا غصہ آیا نا, خاتون نہ ہوتی تو میں ایک تباہ چھک دیتا ان کو. اچھا, کیونکہ obviously لیڈیز کی ریسپیکٹ لازمی ہے ہم سب کے لیے. تو اس ریسپیکٹ کے پیچھے آئی کیپٹ کوائٹ, بٹ آئی ٹولڈ ہر, میں نے کہا محترمہ آپ جیسی جاہلوں کی وجہ سے یہ اویئرنیس میں لوگوں کو دینا چاہتا ہوں, کیونکہ آئی ایم این آرگن ڈونر. میرا کڈنی میں نے گفٹ کیا ہوا اپنے بھائی کو, اور میں الحمدللہ آپ سے چھوڑیں یہاں پورے کرو میں, آپ یہاں پہ کسی کو بلا لیں, میں آپ سب سے زیادہ فٹ ہوں. ابھی بھگا کے دیکھ لیں, میں آپ سب سے زیادہ تیز بھاگ سکتا ہوں. میری زندگی ختم نہیں ہوئی, میں بالکل ٹھیک ہوں. میں ماڈلنگ کر رہا ہوں, تو ماڈلنگ جو کرتا ہے وہ فٹ ہوتا ہے تو ماڈلنگ کر سکتا ہے, ورنہ کوئی مجھے منہ نہ لگائے. تو یہ آپ جیسے لوگوں کے لیے اویئرنیس بڑا ضروری ہے کہ زندگی ختم نہیں ہوتی, آپ ایک زندگی بچا رہے ہیں. میں تو چلیں الحمدللہ اپنے بھائی کے لیے کر رہا تھا نا, میں آئی لو ہم, اور کچھ میں کر رہا تھا اپنے ایک لوڈ ون کے لیے. جہاں پہ ٹرانسپلانٹ ہوا, امریکہ میں ہوا تھا, وہاں پہ اس دن میں 2 ٹرانسپلانٹ تھے. دوسرا ٹرانسپلانٹ جو تھا وہ ایک ایسی خاتون کا تھا جس کو ایک ایسا بندہ ڈونیٹ کر رہا تھا
जिसको वो जानती भी नहीं थी. सो इट वॉज फॉर ह्यूमैनिटी. हमारे मुल्क, जी इंसानियत के लिए. हमारे मुल्क में आई थिंक ये बहुत जरूरी है, गवर्नमेंट के लिए इम्पोर्टेंट है कि वो एक पैनल बनाए उन लोगों के लिए जो डोनेट करना चाहते हैं अपना कोई भी ऑर्गन, आंखें, किडनी, लिवर, कुछ भी. वो एक लिस्ट बने और जो रिक्वायर्ड, जिनको रिक्वायरमेंट है उनसे मैच करे, गवर्नमेंट के थ्रू ये एलोकेशन हो और ट्रांसप्लांट्स हो, जिंदगियां बचाएं. अब होटा ने, ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट एसोसिएशन ने एक रूल बना दिया कि आपका सिर्फ एक ब्लड रिलेटिव जो है वो डोनेट कर सकता है, अदरवाइज नहीं कोई कर सकता. तो जिनका मैच अगर नहीं होगा वो क्या करेंगे, वो किधर जाए. तो इसलिए आई थिंक गवर्नमेंट को ये बहुत जरूरी है कि वो इस तरह की एक लिस्ट बनाएं जिनको रिक्वायरमेंट है और जो डोनेट करना चाहते हैं अपनी बॉडी के ऑर्गन्स, प्लीज उनको बनाएं. अच्छा, ये बताइए औरंगजेब के हमारे यहाँ जब इस किस्म की सूरत हाल हो जाती है ना, तो उस टाइम कुछ लोग कह रहे होते हैं कोई इशू नहीं है, अल्लाह तुम्हारे साथ है, तुम नेक काम करने जा रहे हो, अल्लाह ताला तुम्हारे साथ है. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये कह रहे होते हैं अल्लाह ही खैर करे. पहले तो बड़े केसेस ऐसे सुने हैं जिसने ऐसा किया था, 4 महीने जिंदा रहा, 5 महीने. अपने अपने ज़र्फ के मुताबिक, अपनी अपनी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक हर शख्स अपनी राय देता है. तो जब आप ये काम कर रहे थे तो उस टाइम आपको किस तरह से ट्रीट किया गया था? यकीनन फैमिली की तरफ से तो अप्रिशिएट ही किया जा रहा होगा, बाहर से कैसे किया जा रहा था? हर कोई बहुत अप्रिशिएट कर रहा था. और एक चीज मुझे भी बड़ी क्लियर है और मेरे जितने भी जानने वाले उनको बड़ा क्लियर है कि मैं अगर 2 किडनीज के साथ अभी बाहर निकलूं, सड़क पे कोई ट्रक टक्कर मारे, मैं मर जाऊं, तो 2 किडनी वाले भी मरते हैं. बिल्कुल सही. 1 किडनी वाला भी मर सकता है. तो जहां पे जिंदगी जितनी है वो उतनी ही होगी, उतनी ही रहेगी. ना 1 सेकंड ज्यादा ना 1 सेकंड कम. तो वो तो एक अपना माइंड सेट है, अपना एक थॉट प्रोसेस है. पर अगर एक और देखें जी, खून देना, ऑर्गन देना सदका जारिया है. तो ये तो मतलब एक सवाब का काम है. उसके लिए अगर कोई कॉम्प्लिकेशन, अल्लाह का शुक्र है नहीं हुई, हो भी जाती. इफ आई हैड डाइड ऑन द टेबल, कोई बात नहीं, मेरी जिंदगी शायद. ऑर्गन डोनेशन पर जहां पर हम बात कर रहे हैं वहीं पर आजकल हमें कोरोना का सामना है जी, और कोरोना में जिंदगी कैसे गुजर रही है इस पर तो मैं आपसे बात करूंगी ही. इस पर तो मैं आपसे बात करूंगी जी. लेकिन प्लाज्मा के हवाले से पहले मैं बात करना चाहती हूँ, चूंकि ये हमारा लिंक करता है इस टॉपिक से जी. प्लाज्मा बहुत से लोग एक दूसरे को दे रहे हैं जो नाव एंड ठाव रखते हैं, जो समझते हैं, समझबूझ रखते हैं अपने जानने वालों को, अपने प्यारों को, जिनको इस टाइम अशद जरूरत है जी. एक तो ये सूरत हाल है. दूसरी सूरत हाल ये है कि मैंने कुछ ऐसे लोग भी देखे, मे भी मेरी बात से कुछ लोग मुत्तफिक हों और कुछ लोग मुत्तफिक ना हो, लेकिन ये मेरा जाती एक्सपीरियंस है. मैंने ऐसे लोग भी देखे जो आके प्लाज्मा देकर चले भी गए, ना अपना नाम बताया, ना फोन नंबर बताया, ना अता पता बताया, ना रिहाइश बताई. कैसे अल्लाह के फरिश्ते हैं, दुनिया में फिर रहे हैं, वो भी करे. और मैंने ऐसे लोग भी देखे जो बेच रहे हैं धड़ाधड़, 1.5-2 लाख का प्लाज्मा बिक रहा है. मैं तो हैरान हूँ ऐसे लोगों पे कि क्या उन लोगों ने अपनी कब्रों में नहीं जाना, क्या उन्होंने नहीं मरना? कहाँ आप पैसा लेके जाएंगे यार? कहाँ लेकर जाएंगे? कफन को तो जेब है नहीं, कफन में तो जेब है नहीं कि जहाँ पे पैसे ले जाएं. तो मतलब वही बात है, अगेन एहसास की बात है, एहसास, इंसानियत की बात है, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है कि आप मेरे बहुत से फ्रेंड्स हैं, मैंने बल्कि कल एक से बात कर रहा था, उसको कोरोना हो गया था, उसने लास्ट फ्राइडे को डोनेट किया है. मैंने जी प्लाज्मा. एक लिस्ट मैंने देखी कुछ देर पहले व्हाट्सएप के ऊपर, जहाँ पे एक कंप्लीट लिस्ट थी फोन नंबर्स की, ब्लड ग्रुप्स के साथ, कि ये वो तमाम लोग हैं जिन्हों अपना प्लाज्मा डोनेट करना चाहते हैं, इस ब्लड ग्रुप के साथ कोई है तो कांटेक्ट करें. अरे तो देखें, सवाब, यही तो वक्त है एक दूसरे का ख्याल करने का, एहसास करने का, सवाब कमाने का. और अगर हम ये भी अपॉर्चुनिटी खो दें पैसे के पीछे, 2-4 पैसे, अजाब तो पहले आया, अजाब पहले आया हुआ इतना बड़ा, तो और ये तो और अजाब डालने की बात है सर के ऊपर. तो ये तो जी मौका है हम एक दूसरे को सपोर्ट करें. आई थिंक खुशी का वक्त हो या गमी का वक्त हो, वही टाइम होते हैं कि सब इकट्ठे होते हैं. तो ये तो सबक इकट्ठे होते हैं. गमी का वक्त है, मुश्किल वक्त हम पे है, पूरी दुनिया के ऊपर है, तो हम सबको इकट्ठा होना लाजमी है, एक दूसरे को सपोर्ट करना. आपसे एक और एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहती हूँ औरंगजेब. जैसे कि कोरोना की सूरत हाल है और यकीनन सभी ये चाहते हैं कि हमारी से जान छूट जाए और माहौल पहले की तरह से जबरदस्त किस्म का हो जाए, मर्जी से निकले, घूमे फिरे, मॉल्स हो, रेस्टोरेंट, लुडियां डालें, सब ये चाहते हैं, बच्चे बड़े सब ये चाहते हैं.
اب اس کو دوبارہ سے پرانی جو ہمارا لائف سٹائل تھا اس کو دوبارہ سے کرنے کے لیے ہم نے بیشبہا حربے بھی آزمائے. بہت سے لوگوں نے اپنے آپ کو امیون سسٹم بہتر کرنے کے لیے بہت سی چیزیں کھانا شروع کر دی, کیئر کرنی شروع کر دی, گلوز پہن لیے, ماسک پہن لیے اور بیشبہا اس کے علاوہ چیزیں کی. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ اگر اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ہم دیکھیں تو لوگوں نے اپنے گھروں کی چھتوں پر آذان بھی دی کہ اللہ تعالیٰ کا غصہ اس سے کم ہو جاتا ہے آذان دینے سے. اچھا, وہ جو ہم نے آذان دینے کا ایک سلسلہ سٹارٹ کیا تھا نا, وہ ہم 1 ماہ کے بعد بھول گئے. یعنی ہم نے یہ کہا کہ 1 ماہ ہو گیا ابھی تک اللہ تعالیٰ کا غصہ کم نہیں ہوا, ہم نے نہیں کرنی. یہ تو ہے ہمارا حال. یہ تو ہماری کنسسٹنسی کتنی ہے ہمیں, کنسسٹنسی اتنی سی ہے کہ, اور اوپر سے ہم لوگ چاہتے ہیں فورن ریزلٹس, اوور نائٹ امیر ہو جائیں, اوور نائٹ ہمارے مسئلے حل ہو جائیں, اوور نائٹ ہماری جادو کی چھڑی, ہاں چھڑی گھمائی اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے. وہ نہیں ہو سکتا. کوئی بٹن نہیں ہے اس طرح کا آپ نے پریس کیا اور جو آپ چاہ رہے ہیں وہ فوراً ہو جائے. کنسسٹنسی بڑی امپورٹنٹ ہے لائف کے اندر بھی, چیزوں کے اندر بھی, چاہتوں کے اندر بھی. تو وہ ہم میں تھوڑا سا آئی تھنک لیکنگ ہے جو ہونا ضروری ہے. کرونا کے ساتھ کیسے گزر بسر ہو رہی ہے, آپ کو دکھایا ہے. اسی کے ساتھ دیکھیں جی, اٹس اے لائف اسٹائل ناؤ. ہمیں یہ جتنا لائف اسٹائل ناؤ, ہاں کیونکہ ہاں اب اس کے ساتھ گزارنا پڑے گا نا. کہ اب مطلب اگر زندگی رک تو سکتی نہیں ہے, ارے زندگی تو گزارنی ہے. وہی بات اگین, رو پیٹ کے بھی گزار سکتے ہیں, گھر میں دب کے بھی گزار سکتے ہیں, اور مینج کر کے بھی. تو اٹ از امپورٹنٹ کہ مینج کر, جس طرح آپ دیکھیں آپ بھی یہاں پہ آئی ہوئی ہیں, میں بھی آیا ہوا ہوں, بالکل, پر ہم ماسک پہن کے آئے ہیں, یہاں کے اتارا ہے, ابھی ختم ہوگا پھر پہن لیں گے, ٹھیک ہے, سینیٹائز کر لیں گے ہاتھ. بالکل تو زندگی تو گزر رہی ہے نا انہی چیزوں کے ساتھ. وی ہیو ٹو موو آن انٹو لائف. تو وہ آئی تھنک دس از دا وے فارورڈ کہ ان چیزوں کے ساتھ, احتیاطی تدابیر کے ساتھ زندگی آگے چلتی رہنی چاہیے. اور اللہ کرے گا انشاءاللہ ختم بھی ہو جائے گی, پر ٹائم لگے گا, ایک دم سے ابھی نہیں ہو سکتا, تھوڑا سا وقت لگے گا. لیکن اللہ کا شکر ہے, میں پرسنل اسٹیٹسٹکس دیکھ رہا تھا, الحمدللہ پاکستان میں ریکوری ریٹ جو 56 پہ پہنچ گیا ہے, بلکہ آج شاید 58 ہے, جو بہتر ہو رہا ہے پہلے کی نسبت بہتر. بالکل, جو پازیٹیو کیسز تھے وہ 44 سے بھی اور کم چلے گئے ہیں الحمدللہ. مورٹیلٹی ریٹس جو ہیں, سوری وہ جو ڈیتھ ریٹ جو ہے وہ کم ہے, اور مزید کم ہو رہا ہے. تو اللہ کا شکر ہے جی, الحمدللہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی, تھوڑا سا وقت لگے گا. پڑھے لکھے انسان ہیں, آرمی کو جوائن بھی کیا, آرمی میں سرو بھی کیا, ایک ماڈل بھی ہے, ایک ایکٹر بھی ہیں, مختلف قسم کے کام بھی کیے, مختلف جگہوں پر جاب رہی, وہاں پر سرو کیا اور کامیابی حاصل کی. ایسی کون سی ہیروئن ہے جس کے ساتھ کام کرنا پسند کریں گے؟ ہیروئنز, اچھا مجھے صبا قمر, آئی ریئلی جینوئنلی لائک ہر. وہ میری بیوی کو بھی خیر پتا ہے کہ آئی لائک ہر. تو شی از این امیزنگ ایکٹریس, شی از این امیزنگ پرسن. تو اگر آپ ماڈلنگ اور ایکٹنگ دونوں کہیں گے تو آئی وڈ لو ٹو ماڈل اینڈ ایکٹ ود ہر, بیکاز میں نے ان کا کام دیکھا ہے. ایز اے پرسن بھی میں ان کو تھرو سم فرینڈ جانتا ہوں. تو شی از اے ویری جینوئن پرسن اینڈ آئی ایبسلیوٹلی اڈور ہر ورک. تو ان کے ساتھ یس, زبردست. بہت بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو تہمینہ, آپ کا بہت شکریہ فار کالنگ می ہیئر, میری فضول باتیں سننے کے لیے. تھینک یو سو مچ, بڑا اچھا ٹائم آپ کے ساتھ گزرا اور بڑا انفارمیشن والی باتیں جو ہیں وہ ہم نے آج کی ہیں. تھینک یو سو مچ. ناظرین, پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا, پھر سے حاضر ہوں گے, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.